प्रोग्राम आपसे क्या पर्दा से मैं हूं मोहसिन नदीम चौधरी। नाज़रीन, कहते हैं कि सियासत अबादत का दर्जा रखती है। यकीनन अगर खलूस नीयत से दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए अपना आप वक्फ किया जाए तो यह इबादत भी है और सआदत भी। बाबा बुल्ले शाह ने कहा था कि मस्जिद टादे मंदिर टादे जो कुछ टहंदा है, एक बंदे दा दिल ना टावी रब दिला विच रहिंदा है। इंसानियत से मोहब्बत दुखी दिलों के काम आना ही असल इबादत है और यही रब्बे करीम की खुशनुदी का जरिया भी। इसी नजरिए को शायर ने लफ्जों में ढालकर अमर कर दिया। करो मेहरबानी तू महले जमी पर, करो मेहरबानी तू महले जमी पर, खुदा मेहरबान होगा अरशे बरी पर। नाज़रीन, दूसरे जाविये से देखें तो सियासत को बेरहम खेल भी कहा जाता है। आज के दोस्तों को कल का दुश्मन, कल के दुश्मनों को आज का दोस्त बनते देर नहीं लगती। लेकिन बात फिर वही है कि जाती मफादात से हटकर नजरिए और असूल को बुनियाद बनाने वाले ही बिलाखिर कामयाब ठहरते हैं। लैया की पॉलिटिक्स पर नजर डालें तो सियासी नजरिए को पसे पुश डालकर जाती मफादात के ताबे जाने की रवश गालिब नजर आती है, जिसे अवामी मफाद का लिबादा उड़ाने की नाकाम कोशिश भी मामूल बना लिया गया है। बड़े घरानों के बड़े प्रधानों के लिए एक से दूसरी जमात ज्वाइन कर लेना आम सा कदम है, लेकिन यह बात हौसला अफजा है कि आम पब्लिक खसूसन एक कारकुन अपने नजरिए और जमात से जुड़ा है। लोगों की बेलौस खिदमत का जज्बा दिल में जगाए दिन रात सियासत की सूरत इबादत में मसरूफ नजर आता है। नाज़रीन, ये कारकुन एक मजदूर, किसान, हारी और मेहनतकश की आवाज बनने को अपने लिए फख्र समझता है। कभी उनके दुखों का हिस्सा बनकर, कभी उनकी खुशियों में शरीक होकर, कभी उनकी दादरसी के लिए पुकार बनकर, तो कभी उनकी जरूरतों को पूरा करने का मिशन लेकर। इन्हीं में घुल मिल जाने वाले को ही बेपनाह पजीराई का मिलना कोई अनहोनी बात नहीं। लैया की सियासी समाजी शख्सियत मलक हाशिम हुसैन सहू एडवोकेट ने मजदूर रहनुमा के तौर पर अपनी पहचान बनाई। वो कभी हक के लिए आवाज बुलंद करते मजलूमों के साथ सड़कों पर धरना दिए नजर आए, तो कभी सरकारी दफातर में बैठे बाबुओं के आगे फरियाद लेकर आने वालों के हामी बनकर कलमा हक कहते दिखाई दिए। खवास से तो हर कोई राब्ते में रहता है। ये लैया के वो वाहिद सियासतदान हैं जो मुसलसल 11 साल से आम अफराद से अपने रवाबित न सिर्फ बनाए हुए हैं बल्कि उन्हें गहरे रवाबित में तब्दील करने के लिए कोशा हैं। आजकल फरोग नजरिया मुहिम का झंडा उठाए कस्बा कस्बा अपना पैगाम पहुंचाने के लिए मसरूफ अमल है। नाज़रीन, ये अलमिया है कि अवाम चढ़ते सूरज के पुजारी होते हैं। हर चमकती चीज को सोना समझकर हासिल करने की जुस्तजू हमारी फितरत में शामिल है। आजादी के 75 साल बाद आज भी हम सरमायादारों, जागीरदारों और वडेरों के चुंगल से खुद को नहीं निकाल पाए। यह गुलामाना जहनियत ही है कि ऊंचे ईवान तक आम आदमी की रसाई ख्वाब ही रह जाती है और हम अपने वोट का वजन फिर किसी तुमनदार के पलड़े में डालकर सड़कों पर जीत का नारा लगाते पराई शादी पर अब्दुल्ला दीवाने की तरह नाचने में फख्र महसूस करते हैं। नाज़रीन, हमारी सियासत में एक और पहलू बहुत खौफनाक हद तक सरायत कर चुका। वो ये कि सियासत को लाखों नहीं करोड़ों का खेल बना दिया गया है। आम आदमी के लिए इस मैदान में कदम रखना भी महाल हो चुका। इस तमाम के बावजूद बाज शख्सियात ऐसी भी हैं जो इस खौल को तोड़ डालने के लिए कोशा हैं। आज हमने स्टूडियो में ऐसे ही इस्तारे को मदू किया है जो निकार खाने में तूती की आवाज को बुलंद किए हुए हैं। मलक हाशिम हुसैन सहू खुद को गरीबों, मजलूमों, महकूमों का रहनुमा करार देता है। उन्होंने अपने इकदामात से इसे सच भी कर दिखाया। जागीरदारों, सरमायादारों से जारी जंग में उम्मीद की यह किरण मलक हाशिम हुसैन सहू की सूरत किसी तौर अपनी रोशनी बखेरने में मसरूफ है और इन्हें इस सफर में किन मुश्किलात का सामना है, यह हमारा आज का मौजू होगा। नाज़रीन, कबल इसके कि गुफ्तगू का आगाज करें, यहां लेंगे एक मुख्तसर वक्फा, फिर मलक हाशिम हुसैन सहू की सियासत, इंतखाबी कैंपेन, दरपेश मुश्किलात के हवाले से प्रोग्राम आपसे क्या पर्दा में बहुत सी बातों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे।
हमारे साथ रहिएगा। ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल वॉइस टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए हमारे इस दावत पे। सियासी जमातें जो हैं वो नज़रिए को लेकर आगे बढ़ती हैं ताकि वो अपने कारकुनों को, वोटर्स को कायल कर सकें उस नज़रिए की बुनियाद पर कि उस जमात को प्रेफरेंस दी जाए। आप आज़ाद हैसियत से आपने नज़रिया लेकर आप आगे बढ़े हैं। लोग जानना चाहेंगे कि फ़रोग़ नज़रिया मुहिम जो है आपकी, उसके अंदर ऐसा कौन सा अछूतापन है, ऐसा कौन सा मुनफरिद नज़रिया है जो आप लेकर जो है आगे आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मोहसिन भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने स्टूडियो में मुझे आने का मौका दिया, और आपका स्टूडियो देख के भी मुझे खुशी हुई कि माशाल्लाह लिया में अच्छा एक स्टूडियो बनाया हुआ है वॉइस टुडे के हवाले से। तो मोहसिन भाई, असल बात यह है कि जो सियासी जमात होती है, जो भी है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे मुस्लिम लीग है, चाहे वो भी एक इंसान की या चंद दोस्तों की एक सोच का मजमुआ होता है। ठीक, एक बंदा निकलता है, वो कहता है कि मैं इस सोसाइटी के अंदर ये इनकलाब लाना चाहता हूँ, मैं सोसाइटी के अंदर ये करना चाहता हूँ। तो अपनी सोच को वो अपनी कंपनी में ले जाता है, दोस्तों में ले जाता है, और उसके बाद वो ऐसा 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 वो उस नजरिए को एक किताबचे की शक्ल देते हैं, अपनी सोच को। फिर उसी सोच के जरिए मैं समझता हूं कि जितनी भी जमातें बनी हैं, इनको कोई इल्हामी तरीके से इन जमात का नजरिया नहीं आया। ठीक, अगर इनकी कोई सोच है, सोच के साथ ही इन्होंने अपनी जमात का एक स्ट्रक्चर बनाया। उन्होंने ये सोचा कि हमने ये करना है, पाकिस्तान में ये करना है, मजदूरों के लिए ये करना है, किसानों के लिए ये करना है, ताजरों के लिए ये अपनी सोच होती है। इसी सिलसिला में मैं एक जमात में भी तकरीबन 8-10 साल मैंने काम किया। मैं इमरान खान को लाइक करता था, उसकी सोच को लाइक किया। इमरान खान तो दुनिया में काफी हैं। अगर इमरान खान कलेक्ट किए जाएं तो मैं समझता हूं कि इस पाकिस्तान के अंदर लाखों इमरान हैं। ठीक, तो मैंने इमरान खान की सोच को, नौजवान बंदा था, जो इमरान खान ने सोच दी है कि मैं मुल्क के अंदर जो है ना तब्दीली लेके आऊंगा, बाहर के बंदे इधर जो है ना मजदूरी करने आएंगे, मेरा नौजवान बाहर नहीं जाएगा, बस इस किस्म का जो भी उसने सोच दी। मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान के तमाम नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को वो बात अच्छी लगी, और उसके नारे ने आपको भी मुतासिर किया। मैं चला गया। जब मैं उधर गया, जो सोच के साथ मैं गया वो सोच मैंने नहीं देखी। ठीक, और एक इंसिडेंट हुआ, वही सोच के हवाले से मैं वापस आ गया। मैंने देखा है कि ये भी इंसान है, इन्होंने भी पब्लिक को एक सोच दी है। अगर ये मुआशरे के लिए सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए करना चाहते हैं, ये मुआशरे के लिए कुछ नहीं करना चाहते। ठीक, मैंने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर मेरा लिया मेरा पाकिस्तान है। ठीक, मेरा वैसे मेरा हल्का मेरा पाकिस्तान है। बेशक ऐसे। वैसे भी अगर इंसान का घर दुखी हो तो उनको पूरा मोहल्ला दुखी नजर आता है। अगर मेरा इलाका, मेरा वसे, मेरा लिया शहर अगर वो अच्छा है तो मैं समझता हूं कि मेरे लिए बड़ी बात है। तो मैं एक सोच लेके आया कि यार देखें, 95% लोग, 95% इस सोसाइटी के अंदर वो छोटे ताजिर हैं, छोटे किसान हैं, मजदूर हैं, और व्हाइट कॉलर लोग हैं, मिडिल क्लास लेवल के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के हैं, और 5% लोग हमारे सोसाइटी के अंदर वो एलीट क्लास से ताल्लुक रखते हैं। ठीक, अब बदकिस्मती से ये दूध की रखवाली जैसे बिल्ले को बिठा दिया जाए,
اب 95% لوگوں کی تقدیر کا فیصلہ جو ہے نا وہ 5% لوگوں کے ہاتھ میں. میں نے جب سے میں بالغ ہوا ہوں میں نے معاشرے کو دیکھا ہے, اسٹوڈنٹ لائف میں دیکھا ہے, بعد میں دیکھا ہے, تو مجھے یہی لوگ نظر آئے. کوئی سردار, کوئی پیر, کوئی وڈیرا, کوئی جاگیردار, کوئی سرمایہ دار, اور یہ جو ہے نا ریزسٹ میرے خلاف بھی ہوئی ہے کہ یار دیکھیں یہ عام سا بندہ ہے, تیرے پاس پیسہ نہیں ہے, تیرے پاس جائیداد نہیں ہے, تیرا خاندان کوئی سیاسی نہیں ہے, تو کیا کرے گا. تو مثلا رکاوٹیں آئی ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ 5% لوگوں کا جو سٹیٹس کو ہے, اگر یہ ہماری سوسائٹی کے اندر ختم ہو جائے. دیکھیں ایک ایم پی اے ایم این اے بن کے اسمبلی میں جاتا ہے, اب اسمبلی میں جا کر مسائل ڈسکس ہونے ہیں, بے روزگاری کے حوالے سے, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, سیکورٹی پرابلم کے حوالے سے, اینڈ ادر جتنے بھی زراعت کے حوالے سے, تجارت کے حوالے سے جو معاملات ڈسکس ہوتے ہیں. محسن بھائی ایمانداری سے مجھے آپ بتائیں, آپ بھی اس شہر کے ماشاءاللہ مجھ سے بھی بڑے ہوں گے, کبھی آپ نے ان پوائنٹوں پہ ممبر اسمبلی کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں سمجھتا ہوں میں نے تو نہیں دیکھا. اگر انہوں نے نہیں کی وہ کیوں کریں, وہ سچے ہیں. سچے کیوں ہیں کہ وہ 5% لوگ جو وہ آپس میں ان کی رشتہ داری بھی ہے, اس کا مائنڈ لیول بھی ہے, اس کا سٹیٹس بھی ہے ان لوگوں کا, وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اپنے مفادات کے لیے. اب ایک سردار ہے وہ اپنے نوکر کے بیٹے کو ڈی سی او لگوانے کے لیے یا ڈی سی او لیول تک لے جانے کے لیے تعلیم کا خرچہ افورڈ کرتا ہے؟ کبھی نہیں کرتا. وہ کہے گا یار میرے نوکر کا بیٹا ہے, کل یہ میری اولاد پہ جو ہے نا شہی کرے. اس وجہ سے جو سیاسی گھرانوں کے یہ مروسی سیاستدان ہیں یہ اپنے بچوں کو لے آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے خاندان کا نام ختم نہ ہو, ہمارے خاندان کا سلسلہ ختم نہ ہو, وہ طاقت ختم نہ ہو, سرداری نظام ختم نہ ہو, کہ ہماری اولاد جو ہے نا وہ بھی 95% لوگوں پہ جو ہے نا رول کرے. تو میں یہی سوچ لے کر نکلا, اور یہی سوچ میری یہ نظریہ مہم جو ہے, آپ وہ پمفلٹ میرا آپ نے شاید دیکھا ہے, تو اسی پہ یہی ہے کہ 95% لوگوں کو میں نے ویل اویئر کرنا ہے. یہ تو ایک نقطہ ہو گیا. ہم چاہتے ہیں 3 4 5 جو مرکزی نقاط ہیں. سر میری بات کو بیان کروں. اصل بات یہ ہے کہ میرا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, ٹھیک, کہ سب سے پہلے کہ اگر 95% لوگوں نے ان کو سمجھ آ گئی کہ ہم نے ووٹ کاسٹ کس کو کرنا ہے, اگر وہ میری بات سمجھ کر انہوں نے ووٹ کاسٹ کر دیا تو ایمانداری سے یہ سسٹم کے اندر تبدیلی آ جائے گی. اسمبلی میں کوئی گدی والا نہیں ہوگا, اسمبلی میں کوئی سردار کا بیٹا نہیں ہوگا, کوئی جاگیردار نہیں ہوگا, کوئی سرمایہ کی بنیاد پہ آیا ہوا بندہ نہیں ہوگا. جب وہ نہیں آئیں گے, ادھر جب پالیسی بنے گی, آئین سازی ہوگی, قانون بنے گا, بے روزگاری کے مسائل کے اوپر کوئی معاملات جو ہے نا ڈسکس ہوں گے, کوئی پالیسیاں بنیں گی, تو ان کا ریلیف ڈائریکٹ پبلک کو ہوگا. اب جو بندہ آتا ہے کہ میں نے یہ ڈیولپمنٹ کرانی ہے, میں نے یہ بجلی دے دوں گا, یہ کرا دوں گا, وہ کرا دوں گا, یار اس میں تو ایک عام سا بندہ جس کے ہاتھ نہ ہوں, جس کے پاؤں نہ ہوں, وہ بھی کرا سکتا, جس کی آنکھیں نہ ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ لوتھڑے کا لوتھڑا بندہ اگر ایم پی اے بنا کے وہ سانس لیتا ہو, اس کو اسمبلی میں بھیج دیں حصے کا فنڈ, تو وہ بھی لے آئے گا. بات یہ ہے کہ جس نظریے سے ہم نے ان کو بھیجا ہے ادھر جا کے بات کریں. مطلب سب ایک بندے کی آواز, جس طرح میں نے کہا نکار خانے میں طوطی کی آواز کے برابر ہوگی. جی, تو آپ دیکھتے ہیں ابھی مطلب سیاسی, وہ کہتے ہیں ہم سیاسی جماعتی بنیادوں پہ الیکشن ہو رہے ہیں نا. جی, تو جماعتی نظریے کو ہی لے کے وہ کہتے ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں, اور اسی نظریے کو فالو کرتے ہوئے اس کے اندر سارا کچھ ہے. کوئی روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگاتا ہے, اسی طرح کسی نے کبھی کوئی لگایا, پی ٹی آئی نے آ کے لگایا کہ ہم لوگوں کو دیں گے, اس کا حق دیں گے. تو لیکن محسن بھائی یہ سر یہی ہے نا میری اکیلے کی. آپ نے 2018 کا رزلٹ دیکھا, اگر میرے رزلٹ میں اگر رفاقت گیلانی اور ملک نیاز, ٹھیک ہے, ان 2 لوگوں کو سیپریٹ کر دیں, اگر ملک نیاز کا اپنا ووٹ بینک جو وہ کہتا ہے کہ میرا اتنا ووٹ بینک ہے وہ گیلانی کے ووٹ سے مینج کر دیں, یا گیلانی جو سمجھتا ہے کہ میرا اتنا ووٹ ہے وہ جکھر کے ووٹ سے مینج کر دیں, دونوں مجھ سے ہار گئے ہیں. میری آواز ہر بندے تک پہنچی ہے. اب میری آواز میں نے اب پہنچانی کہاں ہے, جتنی میں طاقت ہے, جتنا میں افورڈ کر سکتا ہوں. بلکہ یہ سوشل میڈیا کا ذریعہ ہے, یہ آپ کے اسٹوڈیو میں آ کر آج جو بیٹھ کے بات کریں گے یہ جائے گا. ایک دن میں, 1 سال میں, 2 سال میں ایسا نہیں ہے کہ انقلاب برپا ہو جائے. بہرحال
میری زندگی کا یہ ایک ٹارگٹ ہے کہ میں آخری سانس تک ان مزدوروں، کسانوں، تاجروں کی جنگ لڑتا رہوں گا۔ اچھا، آپ نے بات کی کہ ملک نیاز کے ووٹ اور گیلانی صاحب کے ووٹ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے نکال دیے جائیں تو شاید رزلٹ مختلف ہوں گے۔ جی، آپ نے جب پہلا الیکشن جو آپ نے لڑا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مقبولیت آپ کی اسی مقام پہ قائم ہے یا اس میں اضافہ ہو؟ سر اصل بات یہ ہے کہ مقبولیت جو ہے نا، ماشاءاللہ آپ پولیٹیکل ورکر بھی ہیں، بلکہ آپ کی فیملی بھی پولیٹیکل سسٹم سے جڑی ہوئی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ اس سسٹم کے اندر جو بندہ 10 سال بلے کو اٹھائی رکھے، شیر کو اٹھائی رکھے، تیر کو کندھوں پہ سوار رکھے، اور آخری 20 دن وہ تیر کندھوں سے اتر جائے، وہ شیر کی سواری ختم ہو جائے یا ہاتھ سے بلہ چھوٹ جائے، آپ بتائیں کیا وہ میدان میں کتنے % باقی رہتا ہے؟ صحیح، یہ کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ 30% پہ بات چلی جاتی ہے۔ جب ٹکٹ کا فیصلہ ہونا تھا میرے غریب خانے پہ، میرے آفس کے اندر ہزاروں بندے اکٹھے تھے، جب ٹکٹ کا یہ فیصلہ ہوا کہ ٹکٹ جو ہے نا وہ ملک غلام حیدر تھنڈ صاحب کی مسز کو مل گئی ہے، واللہ ایمانداری سے کافی لوگ جو ہے نا وہ چلے گئے تھے، چند لوگ بچے، اور اس کے بعد وہ سلسلہ میں نے شروع کیا، لوگوں کو بتایا۔ دوسرے نمبر پہ یہ پاپولیرٹی کی جو بات آپ نے کی ہے کہ اس وقت شاید پاپولیرٹی زیادہ تھی، یہ آپ کے پروگرام میں مجھے یاد ہے بالکل 110% مجھے یاد ہے کہ محسن بھائی کی پوری ٹیم نے ایک تجزیہ کیا تھا اور اس میں جو ہے نا ڈسکشن ہوئی تھی۔ اس ڈسکشن کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کی آنکھوں سے آپ کی آنکھ زیادہ سفر کرتی ہے اور اس کی نظر بڑی دور تک چلی جاتی ہے۔ تو اس وقت جو تجزیہ ہوا، ہاشم صو کا 7واں 8واں نمبر ڈسکس کیا گیا، جی ٹھیک ہے، یہ میری اس وقت جو ہے نا جو بوم تھا یہ تھا۔ اگر میرا اس وقت بوم اتنا ہوتا تو میرے ساتھ یونین کاؤنسل کے 2-4 ناظم، نائب ناظم، کاؤنسلر، سٹی کے 20 کاؤنسلر جو ہے نا جیتے ہوئے میرے ساتھ نہیں تھے، 20 رنر اپ نہیں تھے، 20 تھرڈ پوزیشن والے بھی نہیں تھے۔ اٹ مینس کہ جو میری بات تھی، جو میری سوچ تھی، جو میں نے بات کی ہے مزدور کی، ان کے دماغ کے اندر فیڈ ہو چکی ہے۔ وہ آج سے 10 سال پہلے جو میں نے بات کی ہے، اگر مجھے 1 مہینہ اور مل جاتا، 15-20 دن 27 دن کا کوئی ٹائم تو نہیں ہے، وہ ردم ٹوٹ گیا، ویسے ردم ٹوٹ گیا، ردم کو بحال کرتے کرتے 10-15 دن لگ گئے۔ اگر 1 مہینہ مجھے مل جاتا، میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ لیا میں سیاسی اویئرنس لاہور سے بھی آگے ہے۔ جی بالکل، سیاسی شعور بہت ہے، اتنا سیاسی شعور ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں ایسے دیہاتوں میں گیا ہوں، انہوں نے جو مجھ پہ کوسچن کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس اسٹوڈیو میں بیٹھ کے شاید میرے اوپر جو ہے نا ایسا کوسچن نہ ہو جو دیہاتوں میں ہوا ہے۔ لیا کے اندر سیاسی اویئرنیس ہے، لیا سیاسی طور پہ بالکل شعور کے آخری درجے پہ پہنچ گیا ہے، اور یہ ان کا شعور کا نتیجہ ہے کہ ہاشم صو کو اتنے ووٹ ملے۔ اچھا نہیں، ہم دیکھیں نا، یہی بات تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اسی شعور کی بنیاد پہ لوگوں نے آپ کو پی ٹی آئی کا ریئل فیس گردانتے ہوئے آپ کے پلڑے میں اپنا وزن جو ہے وہ ڈالا ہے۔ سر میری بات سن، اسی لیے آپ کو میری بات سنیں، اصل بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی وجہ سے مجھے ووٹ پڑے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ لیا سیٹی کا جو حدود اربہ ہے، آپ ماشاءاللہ بخوبی واقف ہیں، پی ٹی آئی کا جو ووٹر زیادہ ہے، میکسیمم، وہ تو ہر جگہ پہ تھا، زیادہ ووٹر ہاؤسنگ کالونی، زیادہ ووٹر جناب کے جو ہے نا محلہ ٹی ڈی اے کالونی، ادھر آپ رزلٹ دیکھ دیں، بلہ جیتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر مجھے بلے کا سمپل ووٹ ملا ہے، جو تنظیم تھی کہاں تھی؟ میرے اگینسٹ تھی۔ ورکرز پی ٹی آئی کا جو ورکر عہدے دار تھا وہ تو میرے اگینسٹ تھا، نہیں، لیکن وہ سمجھتے تھے آپ کو مظلوم سمجھتے تھے کہ آپ کا رائٹ بنتا تھا، آپ کو ٹکٹ نہیں ملا۔ اگر مجھے صرف مظلومیت کی وجہ سے ووٹ ملا ہے پی ٹی آئی کا ریل تو پی ٹی آئی کا ورکر مجھے مظلوم نہیں سمجھتا تھا، یہی تو کہہ رہا ہوں، انہوں نے ووٹ، پی ٹی آئی کی قیادت مجھے مظلوم اگر سمجھتی تو مجھے ووٹ دیتے، اپنا ٹکٹ دے دیتی۔ اصل بات یہ نہیں ہے، یہ ایسے باتیں ہوتی ہیں کہ فلاں کو، یہ میرے مخالفین کی جو ہے نا یہ اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ اس کا جو ووٹ بینک بنا ہے، ٹھیک ہے نا، جو اس نے ووٹ لیا ہے، اب اس کو ووٹ کو ہم ریورس کیسے لے جائیں پبلکلی؟ وہ ان کی خواب خیالی تھی کہ وہ نہیں لے کے جا سکے، بلکہ ووٹ جو ہے نا وہ سسٹم آگے جا رہا ہے۔
اب بات یہ ہے کہ ایٹ دس ٹائم جو بلدیات آ رہے ہیں، پچھلے بلدیات کے اندر وہ پوزیشن نہیں تھی جو آج ہے۔ اب بلدیات کے اندر آپ نے کہا کہ کوئی مسلم لیگ کا نظریے پہ الیکشن لڑے گا، کوئی پیپلز پارٹی کے نظریے پہ لڑے گا، کوئی پی ٹی آئی کے نظریے پہ لڑے گا۔ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، آن ایئر یہ دعوے سے کہتا ہوں، پی پی 284 کے اندر اگر میرے نظریے سے زیادہ مسلم لیگ کی ٹکٹ جاری ہو، پیپلز پارٹی کی ٹکٹ جاری ہو، پی ٹی آئی کی ٹکٹ جاری ہو، دن میں سمجھوں گا کہ ان کا نظریہ مجھ سے جیت گیا ہے۔ یہ تو آنے والا الیکشن ہے نا۔ اب الیکشن لڑنا ہے چیئرمین وائس چیئرمین کا، پہلا فیز ہے جی۔ پہلے فیز کے اندر یہ میں ایک اپنا مزدور تاجر اتحاد گروپ کے جو ہے نا نوجوان میدان میں لے آؤں گا، ورکر لے آؤں گا۔ انہوں نے جماعتوں کے ورکر لے آنے ہیں۔ اب ان کو دیکھیں گے کہ یہ اپنا اب سٹی کے 9 غالباً یہ ولیج نیبرہڈ کونسلز ہیں اور رورل ایریاز میں بھی کافی ہیں۔ ہر یونین کونسل کو 3 حصوں میں تقریباً جو ہے نا تقسیم کیا ہوا ہے۔ ایمانداری سے میں اوریجنل کہہ رہا ہوں کہ یہ 5 ٹکٹیں جاری کر سکیں، پھر بھی میں ان کو مانوں گا کہ ان کی ورت ہے۔ وہ کہانی ختم ہو گئی ہے، اب پبلک کو پتہ لگ گیا ہے، وہ کسی ٹکٹ پہ نہیں لڑیں گے۔ اچھا نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ آزاد حیثیت سے اگر آپ آگے جانا چاہتے ہیں فی الوقت جی، تو یہ تو پھر وہی سولو فلائٹ ہوا جو آپ پچھلی دفعہ آپ کو کرنا پڑا، پچھلی دفعہ کرنا پڑا، اس دفعہ آپ ارادتاً جا رہے ہیں۔ پھر آپ کا گلہ ہوگا کہ جناب اگر میرے ساتھ بھی قومی اسمبلی کا کوئی بندہ ہوتا، اس طرح پینل میں ہوتا، تو مجھے پلس مائنس سے مقام چل جاتا۔ سر دیکھیں، اگر مجھے پی ٹی آئی کا ٹکٹ مل جاتا تو میں کیوں کہتا کہ مجھے نہیں ملا؟ اگر میں خود لڑنا چاہ رہا ہوں تو میں کیوں کہوں گا کہ مجھے جو ہے نا کسی کا سہارا نہیں ملا؟ میں جب سہارا لینے والا ہوں نہیں، مجھے اللہ کی ذات کا سہارا اور لئیے کی مزدور تاجر کسانوں کا سہارا میرے لیے کافی ہے۔ اور انشاءاللہ بفضل خدا آپ دیکھیں گے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا ایسا کام ہوگا کہ ایک مزدور کا بیٹا آزاد حیثیت، صرف یہ آزاد کی بات نہیں ہے، ایک سوچ کے ذریعے، ایک نظریے کے ذریعے وہ ممبر صوبائی اسمبلی بنا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں۔ اچھا، کسی سیاسی جماعت کے نظریے سے متفق ہیں ویسے آپ؟ سر دیکھیں، میں نظریے تمام سیاسی جماعتوں کے آپ جو ان کے کتابچے کی شکل میں سامنے رکھ لیں، کسی ایسی جماعت کے اندر یہ بات نہیں لکھی ہوگی کہ ہم مزدور کے دشمن ہیں، نہیں ہوگی، بالکل۔ کسی کتاب کے اندر یہ بات نہیں ہوگی ہم تاجر کے دشمن ہیں، کسی کتابچے کے اندر یہ بات نہیں ہوگی ہم کسانوں کے دشمن ہیں۔ یہ امپلیمنٹ کی بات ہے، عمل درآمد کی بات ہے۔ کتابچے میں لکھ دینا اور چیز ہے، اس پہ عمل درآمد کرنا اور چیز ہے۔ اصل بات یہ ہے۔ اچھا، ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے نرم گوشہ ہے آپ کے دل میں، تو کیا مستقبل میں امید رکھی جا سکتی ہے، یا آپ کی کوئی امیدیں ہیں پی ٹی آئی سے کہ ہو سکتا ہے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، وہ چاہتے ہو کہ آپ کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے میری اس گفتگو کے بعد آپ ان کا قبول کریں؟ میری بات سنیں، میری اس گفتگو کے بعد اگر محسن بھی برابر میں رکھا ہے نا، میری بات سب کو، اگر محسن بھی یہ کہتا ہے کہ فلاں کی اگر ٹکٹ آپ کو مل گئی تو آپ جائیں گے، میں نے ایک سوچ دے دی ہے، میں اسی سوچ پہ کام کروں گا۔ کسی جماعت کو آپ جوائن نہیں کرنے والا؟ مسلم لیگ آپ کو آفر کر دیتی ہے؟ میں نہیں، اچھا چلیں، آپ اپنا پورا پینل اتاریں گے قومی اسمبلی کے حلقے سے بھی؟ آپ کی سر میں اکیلا لڑوں گا، اکیلا، سولو فلائٹ ہوگی؟ سولو فلائٹ۔ کسی جماعت سے ویسے رابطے میں ہیں آپ کے؟ سر جماعتیں رابطہ کرتی ہیں، جماعتوں نے کیا ہے، چلیں یوں کر لیتے ہیں، چلیں تھوڑا سا مطلب کسی جماعت نے کسی بڑی سیاسی، سر میں آپ کو کھلے عام بتا دوں، ایمانداری سے مجھے پیپلز پارٹی کے ورکر کہتے ہیں ہاشم بھائی ہماری جماعت، ورکر کی اور بات، میری بات سن، یہ ورکر اشارہ ہوتا ہے، ورکر کی خواہش۔ اچھا، دوسرے نمبر مسلم لیگ کا ورکر کہتا ہے کہ ہاشم بھائی ہماری جماعت میں آ جاؤ، پی ٹی آئی کا ورکر کہتا ہے ہم ہاشم بھائی ہماری جماعت میں آ جاؤ۔ میں کہتا ہوں کہ یار بس میرا پاکستان میرا لیا شہر ہے، صحیح ہے، میں اپنے لیے شہر اپنی سٹی کے لیے اپنے حلقے کے لیے سوچوں گا۔ مجھے اب اس جماعتوں میں دیکھیں، اگر جماعتوں کا نظم و ضبط دیکھ لیں، ایک ایک جماعت کا، میں آپ ایک ایک جماعت، میں کسی جماعت کو کنڈیم نہیں کر رہا، میرے لیے سب قابل احترام ہے، کوئی اچھا نہیں ہے، کوئی برا نہیں ہے، نمبر 1۔ اصل بات یہ ہے کہ جو ان کا نظم و ضبط ہے اپنے ورکرز کے حوالے سے،
عابد انوار علوی میرا بھائی ہے, بڑا بھائی ہے, اس نے اس جماعت کو اپنی پوری زندگی دے دی ہے. پوری زندگی دینے کے بعد جماعت نے کیا دیا, میرے علم میں بھی غلط ہو کہ اس کی ایک ٹائم یہ تھا کہ اس کی بنیادی رکنیت بھی ختم کر دی. یار اتنا بڑا ظلم ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ بابر خان میرے بڑے بھائی ہیں, وہ پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ پی ایس ایف سے لے کر ایم پی اے جب تک بنے وہ پیپلز پارٹی کا جھنڈا اٹھائے رکھا انہوں نے. ایم پی اے بھی بن گئے, اس کے بعد ٹکٹ نہیں ملا. ایسے بھٹی صاحب کو دیکھ لیں, مجھے دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے مجھ جیسے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں. عمران خان اوپنلی کہتا تھا میں یہ سیاسی جماعت نہیں بنا رہا, میں اس کو ایک ادارے کی شکل دوں گا. چلے اس پہ بات, ادارہ تو بن گیا. سیاست تو حرف آخر نہیں ہوتا, تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. ہو سکتا ہے کوئی آپ کو اپنے نظریے پہ قائل کرے, کوئی سیاستدان یا کوئی جماعت. آپ سر اس میں میری بات سنیں, میں کچھ دیکھیں لوکل اور بات ہوتی ہے, لوکل اور بات ہوتی ہے. میں کسی جماعت کا حصہ نہیں بنوں گا. بالکل ٹھیک. ناظرین, بلدیاتی انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ممبران اسمبلی کی کارکردگی بھی ہمارے درمیان جو ہے زیر بحث ہوگی کہ اس کو کس طرح جو ہے رینک کرتے ہیں. عدم اعتماد کی فضا جو ہے حکومت کے خلاف بنتی چلی جا رہی ہے. اس حوالے سے ہاشم حسین سعود صاحب کا نقطہ نظر کیا ہے, اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل وائس ٹوڈے نیوز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے. ویلکم بیک ناظرین. ملک صاحب, بات ہو رہی تھی سیاسی کوئی جماعت, کوئی شخصیت آپ کو اگر قائل کرے, ہو سکتا ہے ملک نیاز جکھڑ صاحب ہی آپ سے دوبارہ اگر رابطہ کرنا چاہیں کہ پچھلی دفعہ چلے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے امیدوار تھے اور اب وہ کس جماعت سے ہوتے ہیں, اسی میں رہتے ہیں یا کس طرح کرتے ہیں. کوئی اگر اس طرح کی بڑی شخصیت آپ سے رابطہ کرے, کارکنوں کی بات آپ نے کی وہ درست ہے, کارکنوں کی خواہش ہوگی, کسی بڑی ایسے پارلیمانی کلاس کے لیڈر کی, قومی اسمبلی کے لیڈر کی, نون سے, پی ٹی آئی سے یا پیپلز پارٹی سے, ان کی طرف سے بھی کوئی رابطہ ہوگا یا سیاسی جماعتوں نے آپ کو اپروچ کیا؟ محسن بھی بات یہ ہے کہ اگر میں ایک تو نیٹ اینڈ کلین پالیٹکس کرتا ہوں, میں یہ داؤ پیجوں والی مجھے سیاست کا شوق نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے, میں اپنی سوچ کو کسی جماعت کے اندر یا کسی شخصیت کے اندر ضم نہیں ہونے دوں گا. نمبر 1. تو کوئی عجیب وہ آپ کو روکنے تو نہیں آئے گا مزدور کی آواز نہ سر, یہ بات تو نہیں ہے نا, یہ ضم ہونے والی بات ہے نا کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ, پھر آپ خود ہی کہتے ہیں کہ سب سے میری منشور میں یہ بات شامل ہے کہ مزدور کے, یہ عمل درآمد والی بات ہے. پھر میں بھی وہیں چلا جاؤں گا جہاں عمل درآمد نہیں ہو رہا, پھر میری شخصیت بھی وہیں چلی جائے گی. اصل بات یہ ہے کہ اگر ایک جماعت مجھے کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ الیکشن لڑو اور ٹکٹ لے لو, میری کہانی تو ختم ہوگی نا, میری سوچ تو ختم ہوگی نا. میری سوچ کتابچے پہ آ گئی. کون سا کتابچہ؟ جس جماعت کا میں ٹکٹ لوں گا اسی جماعت کے اندر یہ بات موجود ہے, عمل درآمد نہیں ہے, پھر وہ کتابچے کی شکل میں آ جائے گی. میرا نمبر جھنڈا اٹھائے رہا, آخر اسے سر یہ بھی کتابچہ تھا, الیکٹیبلز کی طرف آنا پڑا. سر وہی ہے. دوسرے نمبر پہ الیکشن لڑنے کے لیے ایڈجسٹمنٹیں ہوتی ہیں, معاملات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. میں کسی جماعت کا حصہ نہیں بنوں گا. ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے, کوئی رابطے ہوئے کسی کے ساتھ, کوئی رابطے ہوئے ہیں؟ یہ ابھی تک نہیں, کسی نے نہیں کیے. نہیں, میں نے بھی نہیں کیے. یہ ٹائم ہے, ابھی 1.5 سال پڑا ہے ابھی. آپ کی دوڑ سب سے زیادہ ہے, آپ میدان میں سر پر دوڑ رہے ہیں, گھوڑے کو دوڑا رہے ہیں سر پر. میری بات سنیں, پھر بھی آپ سے رابطہ نہیں ہے. میری بات سنیں, بات یہ ہے, یہ آپ بتانا ایک ہر بندے کا ایک اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے کمپین کرنے کا. ٹھیک ہے. جو ایکسٹرا لوگ ہیں وہ آج سے 50 سال پرانے والی سیاست کرتے ہیں,
وہ کرتے ہیں, ان کے لیے آسانیاں بھی ہیں, ان کے لیے آسانیاں ہیں. شاید میرا کام بڑا مشکل ہے. آسانیاں کیا ہیں؟ وہ سروں کی سیاست کرتے ہیں, وہ نمبرداروں کی سیاست کرتے ہیں, وہ جو ہے نا چند لوگوں کی سیاست کرتے ہیں. کوئی سرمایہ دار اگر آیا ہے, چند لوگوں کے سروں پہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی, وہ الیکشن لڑے. کوئی مروسی خاندان سے سیاست میں آیا ہے تو وہ چند سروں پہ گیا اور ایٹ دا لاسٹ ٹائم ان کو مولڈ کیا, موٹیویشن کی, انویسٹمنٹ کی, سیاسی نظریے سے ان کا یہی نظریہ ہے. سیاسی نظریے سے تو لوگ جڑے ہی ہیں سارے. سیاسی نظریہ ان کا صرف یہی ہے کہ ہماری نسل, ہمارا خاندان محفوظ رہے, سپیریئر رہے, ان کی حکمرانی ہمیشہ رہے. صرف یہی نظریہ ہے, اس کے علاوہ نہ. تو لوگ بھی تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ پیر کو اگر ووٹ نہیں دیں گے تو ہمارا کتنا نقصان ہوگا. سر میری بات سنیں, لوگ ہیں, میں بھی اس کو اون کرتا ہوں. سادات کی عزت سب سے میں زیادہ کرتا ہوں. بے شک شاید سادات کے جو مریدین ہیں, میں اس سے بھی زیادہ سادات کی عزت کرتا ہوں اور حلفاً عزت کرتا ہوں. بات یہ اور ہے, سیاست میں یہ اور بات ہے, اس میں اہلیت کی بات ہے. پیر کو منع تو نہیں ہے, پیر کو سیاست منع نہیں ہے. اگر سیاستدان ہے, میں آ رہا ہوں, اگر پیر ہے, اچھا سیاستدان ہے, لوگوں کے دکھ سکھ میں جاتا ہے, سونے پہ سوگا, لوگوں کے مسائل کو سمجھتا ہے, لوگوں کے جو ہے نا حقوق کے لیے وہ جا کے اسمبلی میں جنگ کرتا ہے, لڑتا ہے, شریعت حکم دیتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگر کوئی سید ہے, اس کے پاس پاور ہے, تو وہ مخلوق خدا کی سب سے زیادہ خدمت کرے. حکم یہی ہے کہ آل رسول کے گھرانے کا بندہ ہو تو اس کی ریاست کے اندر, اس کے ایریا کے اندر, اس کی کانسٹیچوئنسی کے اندر, اس کے ہمسائے میں اگر لوگ بھوکے ہوں, اگر لوگ بے روزگار ہوں, اگر لوگ جو ہے نا وہ مظلوم ہوں, ان کی جائیدادیں چھینی جائیں, ان پہ جھوٹے مقدمے درج کیے جائیں, اور کوئی ان کا پرسان حال پوچھنے والا نہ ہو, یہ سب سے زیادہ ان پہ ذمہ داری ہے. اور یہ ذمہ داری اگر کوئی لیتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ القاسب و حبیب اللہ. شاید یہ پردھان منتری تو سمجھتے ہوں گے کہ یہ لوگ جو ہے نا کسی کو کسب کے حوالے سے کوئی نام دے دیا, کسی کو کسب کے حوالے سے کوئی نام دے دیا. اگر ان میں سے کوئی سرمایہ والا بندہ ہے, اس نے اگر کوئی جوتے کی کمپنی بنا لیے تو وہ باٹا شوز والا بن گیا, ٹانکے والے کو موچی کرا دے کہتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان میں سے اہلیت ہے تو وہ بندہ جانا چاہیے جو عوام کے مسائل کو سمجھتا ہے, عوام کے پرابلم کو سمجھتا ہے. وہی بات ہوگی نا, آپ دعوے دار ہیں کہ آپ کا عوام کی نبض پہ ہاتھ ہے, آپ بہتر سمجھتے ہیں ان سے ان کے مسائل کو. لیکن سوال پھر وہی ہے, بڑا کڑوا سوال ہوگا آپ. جی جس ہاشم سہو کو 10 سال لگے پی ٹی آئی کے نظریے سے ڈائیورٹ کرتے ہوئے, وہ بھی اس وقت جب اس کے اپنے مفادات کو گزند پہنچی کہ اس کو اپنا ٹکٹ نہیں ملا, زبردست, تو وہ اس نے ڈائیورٹ کر دیا کہ اس نے کہا نو نو نو, اب میرا اپنا نظریہ چلے گا. اب آپ کا وہ فیصلہ 10 سال لگ گئے آپ کو, اور اب آپ پھر نیا جھنڈا اٹھا کے چل پڑے. اب وہ جھنڈا اگر 10 سال بعد آپ کو احساس ہو کہ میرا یہ بھی فیصلہ غلط تھا, تو پھر آپ کسی جماعت کی طرف جائیں, تو لوگ آپ کے پیچھے کیوں لگے؟ اب میری بات, لوگوں کو کیا آپ نے بڑی خوبصورت, آپ نے تو 10 سال لگا دیے خود فیصلہ کرتے ہیں, تو لوگ آپ کے پیچھے. اب میری بات سنیں, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, میرے اندر کی بات آپ نے بتا دی ہے کہ میں یہ بات لوگوں کو بتاؤں کہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ آپ بھی مفاد پرست ہیں, آپ کو ٹکٹ نہیں ملی, آپ نے چھوڑ دیا جماعت کو, نیا جھنڈا اٹھا لیا. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے محسن بھائی کہہ رہا ہوں, اگر میں نے عمران خان کو نہیں جوائن کیا, میں نے عمران خان کی واللہ سوچ کو جوائن کیا ہے, ٹھیک ہے, کل میں نے اس کی سوچ کو سمجھ کر پی ٹی اے کو چھوڑا, آج 10 سال لگے چھوڑ. سر میری بات, 10 سال بعد چھوڑنا اس نہیں, سمجھ اس وقت آتی ہے جب پریکٹیکل لائف میں بندہ جاتا ہے. اب جو 1.5 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا ہے ان کو تو سمجھ آ جا رہی ہے, مجھے 5 سال پہلے آ گئی تبدیلی کے مزے, ٹھیک ہے نا. آج 1.5 کروڑ پبلک کو آج سمجھ آ گئی ہے کہ جو عمران خان نے سوچ دی تھی, دیکھیں 1 کروڑ نوکری ملی, 50 لاکھ گھر ملا, کہاں؟ میں نے دیکھا, میں اس جلسے میں کھڑا تھا کہ وہ جو نا بلو کو آگ لگائی جا رہی تھی, پیٹرول ڈیزل پہ بات ہو رہی تھی. تو بات یہ, آپ بھی تو کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہیں نا اس کو سٹرنگتھ کرنے میں. سر یہ سچی بات ہے, میں گناہگار ہوں,
میرا گناہ کا جو حصہ تھا اس کی مجھے سزا پوری ملی ہے، پوری ڈوز، اس میں کمی نہیں ہے۔ مثلا اگر اس میں 10 سال جو ہے نا سزا تھی تو میں 10 سال کاٹ کے بیٹھا ہوں، اب میں آزاد ہو گیا ہوں، تو 10 سال کفارہ بھی تو ہوگا نا سر؟ سر یہی ہے کفارہ، تو ہو گیا کہ میں 10 سال جیل چلا گیا، بات تو ختم ہوگی نا، میں نے سزا کاٹی ہے۔ اب جنہوں نے 18 میں سپورٹ کیا ہے اس کی طاقت کے حوالے سے اس کو کرسی پہ بٹھانے کے لیے وہ اب سزا بھگت رہے ہیں۔ تو بات اتنی سی ہے کہ عمران خان کو میں نے جوائن نہیں کیا تھا، اس کی سوچ کو جوائن کیا جب مجھے فیل ہوا کہ اس کی سوچ وہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں کوئی بندہ ہے کسی نظریے کو جوائن کرتا ہے، اینی ون، اگر اس کو سمیل ہوتا ہے کہ یار یہ بات غلط ہے، اس کو واپس آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے، تو میں واپس آ گیا۔ اچھا، کمپٹیٹر رفاقت گیلانی صاحب آپ کے، وہ پی ٹی آئی کے جھنڈے کو انہوں نے پکڑ لیا، آپ نے چھوڑ دیا، اس نے پکڑ لیا، جی بے شک وہ آزاد ایسے ایسے جیتے، پھر انہوں نے اس جھنڈے کو پکڑ لیا، تو وہ تو کہتے ہیں میں نے لیا، میں بہت سے ترقیاتی کام کرا دیے اسی جھنڈے کو پکڑ کر، مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہاسپٹل کی بنیادیں شروع ہو گئی، تعمیراتی کام جو ہے اس کا شروع ہو چکا ہے، اس کے علاوہ لیا یونیورسٹی جو ہے وہ مکمل انہوں نے اس کو اناؤنس کر دیا ہے، اس کو یہ ڈول کیریج وے جو ہے اس کے کام اس کا چل رہا ہے، کالجز آگے ہیں اور ایک اور یونیورسٹی آ رہی ہے، تو کام تو انہوں نے وہ جھنڈا پکڑ کے انہوں نے لوگوں کی ترقی کے راستے کھول دیے۔ اب میری بات سنیں، اب مدر اینڈ چائلڈ میری بات سنیں، مدر اینڈ چائلڈ کے حوالے سے میں آپ کا پروگرام تھا کہ یہ اپرووڈ ہو گئی تھی مسلم لیگ کے دور میں، جب ایک چیز اپروو ہو گئی ہے ٹھیک ہے، اب یہ فنکشنل اس کا جو ہے نا سسٹم جو ہے نا فنکشن ہونا ہے نیکسٹ دور میں، اب نیکسٹ دور میں میں ہوں، میں کہوں کہ میں نے اس کو جناب فنکشن کروا دیا، یہ انسٹرومنٹس آ گئے، یہ جناب آپریشن تھیٹر بن گیا، یہ بن گیا، اگر کریڈٹ جاتا ہے اپروول پہ، نمبر 1۔ دوسرے نمبر پہ یونیورسٹی اپروو پہلے دور کی، تیسرے نمبر پہ اگر وہ تو اور سر میری بات، اب میری بات وہ کہتے میں منظوری نہیں سر، نہیں کیوں نہیں تھی، اے ڈی بی میں نہیں سر، مار صاحب نے آپ کے پروگرام میں آ کر انہوں نے چیلنج کیا، ٹھیک ہے چیلنج کیا، باقاعدہ آپ کو اس نے نوٹیفکیشن دکھایا، اس کی کاپی دی کہ میرے دور میں ہوا ہے، نمبر تو نہیں مانتے سر، نہ ماننا اور بات ہے، اب نہ ماننے والی بات ہے، یہ نہ میرا دور تھا نہ کچھ تھا، میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو آج تک ڈسکس ہو چکی ہیں اور آپ کے فورم پہ بھی ہو چکی ہیں، نمبر 1۔ دوسرے نمبر پہ سیوریج کا جو چھوٹا موٹا کام شروع ہوا ہے، یہ بھی آپ ٹینڈر اٹھا کے دیکھ لیں، یہ 40 کروڑ چودھری اشفاق کے دور میں سٹارٹ ہوا، کام اس دور میں شروع ہوا، نمبر 1۔ نمبر 2، چودھری اشفاق نے 40 کلومیٹر کا کارپیٹر روڈ دیا، اس سے زیادہ کہاں ڈیولپمنٹ ہے بھائی؟ یہ ڈیولپمنٹ ہر دور میں ہوئی ہے۔ اب یہ اپنا کینال کے دونوں سائڈوں پہ جو روڈ ہے، یار کیا ڈسکس، میں ویسے نیگیٹو پالیٹکس نہیں کرتا، کسی پہ کیچڑ نہیں اچھالتا، یہ روڈ اشفاق کے دور میں بنا تھا کوٹلہ حاجی شاہ سے لے کر پل تک بنا تھا، دوبارہ کیوں بنا؟ ارتھ فلنگ ہو چکی ہے، مرمت تو کرنی پڑتی ہے سر، مرمت کا بجٹ ہونا چاہیے نا، پھر جو بجٹ ہے یا جو ٹینڈر ہے وہ ٹینڈر بھی مرمتی کا ہونا چاہیے، نہ کہ نیو سڑک کا ہونا چاہیے۔ تو میں بہرحال نیگیٹو ڈسکشن نہیں کرنا چاہتا، پبلک دیکھ رہی ہے، پبلک کے معاملات ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اصل بات یہ ہے کہ جو سیاستدان ہوتا ہے، سیاستدان میں نے پہلے آپ کو مزدور رہنما جو ہے وہ جاگیرداروں یا ایم پی ایم ایل اے ان کا نام لیتے ہوئے ان کی کرپشن کو بے نقاب کرتے ہوئے اس کو بھی جھجک محسوس ہوتا ہے، عام آدمی کیسے بات بلند کرے؟ نہیں میری بات، عام آدمی کیسے سر نہیں میری بات سنیں، میں جھجک محسوس نہیں کرتا، ٹھیک ہے، کچھ اخلاقیات، چلو اپنی اس کلاس کو تو آپ گو ہیڈ دے رہے ہیں، سر نہیں نو میں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ اس میں جو ہے نا، سر میری بات سن، اگر لفظ بندے کو سیدھا سیدھا گالی دے دے، میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں وکیل ہوں، میں گالی دینے والا نہیں ہوں، میں پبلک سر میری بات سن، میں پبلک کو یہ بتا رہا ہوں، میری بات ایسی ہے جو اس نے جلسے میں نہیں کہی، مجھے بتائیں بھائی، میں یہ بات کہہ رہا ہوں، سر میری بات سن، اب بات یہ ہے کہ یہ محبوب نہر کے ساتھ روڈ بن رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات دیکھیں، اشارے ہوتے ہیں،
آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے, پبلک ویل اویئر ہے, سمجھ آ رہی ہے. باقاعدہ درخواستیں گئی ہیں کہ مٹی جو ہے نا وہ نہر کے درمیان سے جو ہے نا اٹھا کے وہ ارتھ فلنگ کی گئی ہے. اب اس کو میں ڈائریکٹ کہوں کہ فلاں نے یار کرپشن کیا ہے, یہ مٹی اندر سے اٹھا کے باہر ڈالنا اور اس پہ کیس ہونا, یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ مثلا میں ڈلٹی گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا, یہ اس میں پردہ بھی میں اٹھا رہا ہوں. اچھا, کسی کوئی ایک پوائنٹ ایسا ہے جس پہ آپ سمجھیں کہ رفاقت گیلانی صاحب نے اچھا کام کیا؟ سر میری بات سنیں, بات یہ ہے یہ فیصلہ کرنا ہے عوام نے. نہیں پھر بھی آپ کیا سمجھ؟ سر میری بات سنیں, یہ فیصلہ کرنا ہے آنے والے وقتوں میں. ٹھیک ہے, اگر اس نے اچھے کام کیے ہیں عوام دیکھ رہی ہے, اگر انہوں نے پبلک کو جو ہے نا ٹائم دیا ہے, پبلک کے دکھ سکھ میں گئے ہیں, پبلک کے معاملات زندگی میں گئے ہیں, تھانہ کلچر کو جو ہے نا انہوں نے ٹھیک کر دیا. سر اپنے سیکریٹریٹ پہ ہر ہفتے میں ایک دن کچہری لگاتے ہیں. سر اب محسن بھائی اسی بات پہ میں کہوں گا, میرا چھوٹا بھائی ہے, ویسے میرا چھوٹا بھائی ہے, اپنا رفاقت میرا چھوٹا بھائی ہے. بات یہ ہے یہ سیاسی طریقہ نہیں ہے, یہ سر میری بات نہیں, کچہری لفظ آپ جو ہے نا اس کی پوسٹ آپ نے شاید پڑھی ہوگی, کھلی کچہری. ہاں جی, ایسے ہے نا. اب کھلی کچہری وہ لگاتا ہے جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں. ٹھیک, میں نے آج تک کسی سیاسی کارکن کو, سیاستدان کو, منسٹر کو, گورنر کو, وزیر اعلیٰ کو کھلی کچہری کے حوالے سے میں نے نہیں دیکھا کہ ایک دن عوام کے لیے ہے, 6 دن پتہ نہیں کس کہاں پہ گئے وہ. ٹھیک ہے, اصل بات یہ ہے کہ سیاستدان کو یہ چاہیے تھا کہ میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں, 24 گھنٹے آپ آ سکتے ہیں, ڈیرے پہ بیٹھے وہ. سر پھر کھلی کچہری کا کیا مقصد ہے؟ چلے ایک دن محسوس کر دیا. سر محسوس نہیں, اصل بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ نہیں ملنا, اس کا میسج یہ ہے. اب بات یہ ہے کہ سیاستدان کو یہ چاہیے کہ میرے دروازے کھلے ہیں, میرا دروازہ بند نہیں ہے, میرا موبائل کھلا ہے, آپ جس وقت ہیں, دکھی انسان کی میرا کام ہے خدمت کرنا, میں کروں گا. اچھا, پی ٹی آئی نے صحت کارڈ لیا سے جاری کیا. کوئی بات ہے کہ ہر مزدور کو, آپ کے ہر کسان کو انہوں نے 7-7 لاکھ 8-8 لاکھ 10-10 لاکھ روپے ہر گھر میں پہنچ گیا ایک بندے کے لیے. تو یہ تو بہت بڑا کریڈٹ ہے پی ٹی آئی لیتی ہے کہ ہم نے لیا سے اس کا آغاز کیا ہے, تو اس کو تو آپ مانے. اور دوسرا ایس ایم بی آر صاحب آئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا جی 0 ٹالرنس ہے کرپشن کے اوپر, ہماری پالیسی جو ہے اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. آپ دفاتر میں آپ بھی جاتے ہیں, کیا صورتحال ہے, آپ نے کیا آبزرو کیا؟ اصل ظلم ہے. صحت کارڈ تو اچھا ہے. سر میری گزارش سن, یہی صحت کارڈ اچھا ہے, سہولیات ہیں, پبلک کو پیسے جو ہے نا وہ نہیں لگانے پڑتے, جائز ہے, آن دی ریکارڈ بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ تھوڑا سا طریقہ یہ چینج کر لیتے ہیں. میری ایک سجیشن ہے, ہو سکتا ہے میری سجیشن ان کو پسند نہ آئے. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے کون سے علاقے میں بی ایچ یو نہیں ہے, کون سی یونین کونسل میں بی ایچ یو نہیں ہے, اگر نہیں ہے تو وہ بی ایچ یو بنا دیں. نمبر 1. ٹی ایچ کیو کہاں نہیں ہے, وہ بھی ہے. ڈی ایچ کیو ہے. اگر انہی کے اندر سرکاری اداروں کو اگر یہ آپریشن تھیٹر میں اضافہ کر دیتے, ٹھیک ہے, ڈاکٹر وہی ہے جو آؤٹ ڈور جو ہے نا, کہتے ہیں لوگوں کا خواب ہوتا ہے کہ ہم پرائیویٹ بڑے ہاسپٹلوں تک جا سکیں, ہمیں ایکسیس ہو, ہماری پہنچ ہو. سر نہیں, ہم وہاں سے علاج پبلک جب پبلک جو ہے نا سرکاری ہاسپٹل میں جا کے آپریشن کروانے میں لینے لگتے ہیں اور 15 20 دن کی ڈیٹ دی جاتی ہے, دین لوگ جو ہے نا, غریب آدمی کے پاس تو پیسے نہیں ہیں, دین وہ واپس گھر چلا جاتا ہے. پیسے دے دیے نا 7-7 لاکھ. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ وہی پیسہ ایک دفعہ اگر یہی پیسہ ایک دفعہ ڈی ایچ کیو, ٹی ایچ کیو اور بی ایچ یو پہ لگا دیا جاتا. ڈاکٹر ہمارے بیٹھے ہیں, وہی ڈاکٹر ہیں. کون سا ڈاکٹر ہے جو صرف پریکٹس کر رہا ہے اور گورنمنٹ جاب نہیں کر رہا؟ میری بات شاید یہ ڈاکٹر صاحبان کو بھی اچھی نہیں لگے گی, ٹھیک ہے, کہ ہماری روزی روٹی کا معاملات ہیں, یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. اصل میں انہوں نے ڈیوٹی دینی ہے. اگر ڈیوٹی کے اندر یہ ایک دفعہ انویسٹمنٹ ہوتی, فار ایور پرابلم نہ ہوتا. اب کب دفاتر کی صورتحال کو کس طرح رینک کرتے؟ کرپشن 0 ٹالرنس پالیسی ہے. سر دیکھیں, میں اس سسٹم کے اندر چاہے آپ کوئی سول ادارہ دیکھ لیں, مثلا پٹواری, تحصیلدار, یہ ادارہ دیکھ لیں, پولیس سسٹم دیکھ لیں, میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہوگا. ایکسٹرا ڈلٹی ہو گیا, ایکسٹرا.
اب یہ اپنا وہ سینٹر بنایا ہوا ہے ریونیو کا، ادھر دیکھیں لینڈ ریکارڈ سینٹر، لینڈ ریکارڈ سینٹر، لوگ لینے لگے ہوئے ہیں۔ اب یونین کونسلوں میں انہوں نے شفٹ کیا ہے کہ تھوڑا سا بوجھ کم ہو، دکانیں زیادہ بن گئی نا، اب بہتر ہو جائے گا نا۔ اب سر دیکھیں نا، ایک کی مناپلی تھی، اب زیادہ لوگ آ گئے، اصل بات یہ ہے کہ کرپشن جو ہے نا، کرپشن فری سسٹم کو بنانا یہ ہیڈ کا کام ہے۔ ٹھیک، ڈی سی او بیٹھا ہے، ڈی پی او بیٹھا ہے۔ مجھے واللہ اس دن بڑی میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یار یہ کام بھی ہو جاتا ہے۔ وہ آپ کے پروگرام میں جب حلف برداری ہو رہی تھی تو ڈی سی او صاحب نے ممبران اسمبلی سے حلف لیا، اتنی قانونی اور آئینی اخلاق کی وائلیشن کی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کیا جو اسمبلی میں حلف دیا ہے وہ غلط تھا۔ دوسرے نمبر پہ ایم پی ایم این اے ڈائریکٹ کرپشن کرتے ہیں، آپ کے ادارے میچ ہوتے ہیں تو کرپشن ہوتی ہے نا۔ ان کو چاہیے، بلکہ میں اس پروگرام کے حوالے سے ڈی سی او صاحب کو ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ ڈی سی او صاحب اپنے تمام اداروں کو اکٹھا کریں اور لئیے کی مخلوق عوام کو دعوت دیں کہ آؤ فلاں جگہ پہ فلاں میدان میں نے ایک سٹیج سجایا ہوا ہے، میں اپنے پٹواریوں کو لے کے آ رہا ہوں، میں اپنے پولیس والوں کو لے کے آ رہا ہوں، اور میں ان کے سر پہ قرآن رکھ کے کہتا ہوں کہ آج کے بعد کرپشن نہ کریں۔ یہ عمل کر کے دکھائے نا۔ اب ڈرامہ بازی سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کام کروائے۔ خدا کی قسم میں ڈی سی او کو ہار پہناؤں گا، میں ڈی پی او صاحبہ کو ہار پہناؤں گا، یہی کام کر کے دکھائیں۔ اگر سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے تو ہیڈز ہیں، انہوں نے ٹھیک کرنا ہے۔ انویسٹیگیشن ہے، میں وکیل ہوں، پریکٹیشنر وکیل ہوں، انویسٹیگیشن میں کیا ہو رہا ہے؟ کتنے لوگ بے گناہ جو ہے نا وہ اب یہ ایک سلسلہ چل پڑا ہے کہ ایک تھانے میں بھی اتنے مقدمے آپ نے دینے ہیں۔ او بابا ان کو کہو کہ مقدموں کا ٹارگٹ ہوتا تھا، اب مقدموں کا ٹارگٹ ہے۔ اب 13ویں پینٹ ہو رہے ہیں، 379 ہو رہا ہے، 3-4-79 ہو رہا ہے۔ ایک ملزم کو پکڑا، 8 مقدمے پینڈنگ پہ ہیں، اس میں چلان کر دو، ریکوریاں جو ہے نا 5-10 ہزار کی ریکوریاں ڈال دو۔ وہ ایک پروگرس بھی تو ہونی چاہیے یار، پروگرس اصل موشن بھائی یہ ہونی چاہیے کہ جو ڈکیتی ہوئی ہے، جو موٹر سائیکل چوری ہوا ہے، جو مال چوری ہوا ہے، وہ برآمد ہونا۔ پیمنٹ کون سی برآمد ہے؟ یہ تو چور کو کھلے مارتے ہیں۔ شریف آدمی جو ہے نا، اگر کسی کو ویسے پکڑا گیا ہے، 2-4 چھتر مارے، اس کے خاندان والے آ جاتے ہیں، یار 5-10 ہزار اس میں ریکوری ڈالو، میرا جی چڑھاؤ۔ سر اس میں اصل بات یہ ہے کہ سسٹم کو ٹھیک کرنا ہیڈز کا کام ہے۔ اب ممبران اسمبلی کا کیا کام ہے؟ ان کو چیک کریں۔ اگر یہ نہیں کر رہے، ظلم نہیں ہے کہ ممبران اسمبلی ٹائم مانگ رہے ہیں، ویوائے مجھے وہ آپ کا کالم واللہ خدا کی قسم مجھے یاد آتا ہے مرحوم غلام محمد سواگ صاحب کے حوالے سے جو آپ نے لکھا تھا کہ 14 اگست کے موقع پہ جو ہے نا وہ اسٹیٹ سیکرٹری نے اناؤنس کیا کہ پرچم کشائی جو ہے نا ایس پی صاحب اور ڈی سی صاحب کریں گے، اس وقت ایس پی ہوتے تھے جی۔ تو مرحوم اٹھے اور انہوں نے جا کے جو ہے نا وہ پرچم کشائی بھی کر دی اور واپس جو ہے نا ڈائس پہ آ گئے، اور ڈائس پہ آ کر یہ بات کہی کہ اگر میں تو ممبر صوبائی اسمبلی ہوں، اگر میری جگہ پہ پبلک کا کوئی کاؤنسلر بھی بیٹھا ہوتا تو یہ ان کا حق ہے، ریپریزنٹیٹیو عوام۔ سر دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ کچھ کم از کم بندے کو اختیارات، اصول ضابطے ہونے چاہیے۔ 3.5 لاکھ کے حلقے کی اور 9 لاکھ کے حلقے کی عوام نے جو ہے نا ممبر صوبائی قومی اسمبلی بنا کے جو ہے نا بھیجا ہے، ادھر پتہ نہیں ٹیپ لگی ہوئی ہے۔ عوام کے حقوق کے لیے بولنا چاہیے، عوام کے حقوق کے لیے لڑنا چاہیے۔ اچھا سوال یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس ان جاگیرداروں سے نمٹنے کے لیے، یا یہ جیسے میں نے کہا کہ ایک اور ہمارے اندر جو معاملہ جو ہے بڑا سرایت کر گیا کہ لاکھوں کی بجائے کروڑوں کی گیم، تو لوگ کہتے ہیں کہ مزدور رہنما کہاں سے کروڑوں خرچ کرے؟ سر بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ غفور الرحیم ذات ہے۔ صحیح، بے شک ایسے، ٹھیک ہے نا، وہ پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دینے والی ذات، بے شک ایسے۔ اور دوسرے نمبر پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری اللہ کی ذات کی طرف سے ڈیوٹی لگنی ہے تو سبب میری ذات نے کرنا ہے۔ اگر آپ کو میں بتا دوں واللہ ایمانداری سے رکشوں والے نے چندے دیے ہیں، ہیلا تو کرنا ہی پڑتا ہے سر، ہیلا، یہی ہیلا ہے، ہیلا میری سوچ ہے، دیں گے لوگ۔ اور مجھے یاد ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ یار یہ ایک طرف ریڑی اور دوسری طرف پہ لینڈ کروزر، اور میں نے آپ کو بتایا نہیں جب میں نے اس کو فروخت
किया ना, तो मैंने कहा मोहसिन भाई अब उनको बता भी दें कि गरीब के बेटे ने लैंड क्रूजर बेच दिया, आप खुश हो? यार देखो, मैं पिछले इलेक्शन पे मेरे ऊपर सवाल हुआ कि यार ये कौन सा ये मजदूर है कि ये लैंड क्रूजर पे घूम रहा है। यार जुल्म ये है कि अगर मजदूर का बेटा रेडी पे रहे खुश है, अगर मजदूर का बेटा लैंड क्रूजर पे आ जाए इनको अच्छा नहीं लगता। और इंशाल्लाह देखना कि आने वाले वक्तों में ये हाशिम सऊ नहीं होगा, ये काफी मजदूर के बेटे इनको लैंड क्रूजर पे घूमते नजर आएंगे। वो मेहनत करेंगे, हर अपने फील्ड में, मजदूरी में मेहनत करेंगे, काश्तकारी में मेहनत करेंगे, कारोबार में मेहनत करेंगे। कितने लोग हैं कि मजदूर के बेटे आगे हैं और इंशाल्लाह आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक हाशिम संसू साहब आपका। नाज़रीन, जिस तरह मलिक हाशिम संसू साहब ने कहा, और हमें ये फख्र है कि हमारी धरती की न सिर्फ ज़मीन जो है वो बंजर नहीं है, बल्कि यहाँ के जहन भी बंजर नहीं है, और बहुत ही ज़रखेज़ हमारी धरती की ज़मीन है। यहाँ से बहुत से मज़दूर के, किसान के बेटे जो हैं वो पढ़ लिख कर अब मुल्क व कौम की जो है खिदमत कर रहे हैं और ऊंचे ईवानों तक भी पहुँच रहे हैं। और ये जो फ़रोग़ नज़रिया मुहिम है मलिक हाशिम हुसैन सऊ की, इसके अभी जो हैं 3 से 4 कैंप मज़ीद जो हैं वो लगना बाकी हैं, और ज़रूर वहाँ पे जाइए, क्योंकि मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि हमें हर किसी के नज़रिए को, हर जमात के नज़रिए को हमें परखना है, हमें उसे समझना है। चाहे यहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब आएँ, शहबाज शरीफ साहब आएँ, इमरान खान साहब आएँ, या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आएँ, या कोई इनफरादी तौर पर आकर अपना नज़रिया बयान करना चाहे, तो ज़रूरी है कि हम उसकी बात को ज़रूर सुने और उसके बाद फैसला जो है हमें वो खुद करना है कि हमने किसके पलड़े में अपने वोट का वज़न डालना है। और ये बड़ा अहम होगा। एक बार फिर हमें मौका मिल रहा है कि हम अपने वोट की ताकत से, वोट की पर्ची से सही और दुरुस्त बंदे का चुनाव करें, ताकि वो आगे जाकर आपके हकूक़ की आवाज़ बुलंद कर सके। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मोहसिन अदील चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल वॉइस टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिए।